औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कौम समूद का जो मुख्तसर ज़िक्र पिछली आयत में था, उसकी इख्तितामी आयत से आज हम शुरू कर रहे हैं। आयत 51 और 52 में जहां हमने बात ख़त्म की थी, कहा गया था फंजुर कैफ़ काना आक़िबतु, वाहिद के सगे में खिताब, फंजुर देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हम में से हर एक से, देखो गौर करो कैसा था अंजाम मकरहिम, उनकी चालों का, उनके मकर का। इंसान अपनी दुनिया बनाने, अपनी इकानमी को सिक्योर करने के लिए, अपने अख्तियारात अपनी मर्जी से चलाने और अपने मफादात के लिए कैसी कैसी चालें चलते हैं। लेकिन जरा पिछली कौमों से सबक लो, उन्होंने भी एक से बढ़कर एक मकर किए, क्या क्या साजिशें की, क्या कुछ किया, मगर अंजाम क्या हुआ। इन्ना, बेशक हमने दम्मरनाहुम, तबाह कर दिया उनको, व कौमहुम, और उनकी कौम को, अजमाइन, सब के सब। ये होता है मकर का अंजाम। ये उनके घर खाली पड़े हुए हैं उनके जुल्म के सबब। इन्न फी दालिका लआयतन लिकौमी यालमून, कहा गया था बेशक इसमें बड़ी निशानी है उस कौम के लिए जो जानते हो। सबसे बड़ा हक इंसान पर अल्लाह ताला का है, उस हक का अदा न करना सबसे बड़ा जुल्म। फिर उसी तरह जो जो हुकूक उस पर आयद होते हैं, अपने नफ्स का, दूसरे इंसानों का, बल्कि जानवरों तक का भी, एक पालतू जानवर उसके बस में है, उसका भी एक हक उस पर बन रहा है। फिर उस जुल्म का अंजाम अल्लाह की पकड़ है। ये है निशानी कौमी यालमून के लिए, कौमी यालमून के लिए, जानने वालों के लिए कि जुल्म का क्या अंजाम होता है। तारीखी वाक़यात को जान लेना असल इल्म नहीं है, इन वाक़यात से सही नतीजा निकालना, उससे इबरत हासिल करना असल इल्म है। वो जो कौमी यालमून कहा जा रहा है, वो कौन होते हैं? जानने वाले, वो इल्म रखने वाले, पढ़े लिखे जाहिल नहीं है, बल्कि जो उन वाक़यात की असल तक पहुंच पाते हैं। वो साइंसी तौजीहात तो जानते हो, ये मालूम है कि फलां ज़लज़ले की आने की असल वजह क्या थी, ज़मीन की कौन सी प्लेट कहाँ से क्यों हटी थी, हरिकेन किस तरह और क्यों आया, आतिश फशां वोल्केनो किस वक्त क्यों फटे। लेकिन ये नहीं जानते कि ये सारे असबाब पैदा करने वाले, इन असबाब के बुरे नताइज को रोकने वाली एक गालिब और कादिर अलीम हस्ती भी है, जिसके हर फैसले में बेहिसाब हिकमतें हैं। किसी कौम पर पकड़ आने के कुछ अखलाकी असबाब भी होते हैं। कुरान में आने वाले इन गुज़श्ता कौमों के अहवाल इंसानों को, मुख्तलिफ अक़वाम को और हमें अपने तर्ज अमल, अपने लाइफ स्टाइल पर गौर करने, अपनी ज़िंदगियों से उन चीज़ों को निकाल देने पर तरगीब दिलाती हैं जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले हों। और फिर कहा जाता, आयत 53 देखिए, व अंजैनल लदीना आमनू, और नजात दी हमने उन लोगों को जो ईमान लाए, व कानू, और वो थे, यत्तकून, डरते, तकवा करने वाले वो लोग थे, वो तकवा करने वाले लोग थे। व अंजैना, हमने नजात दी, अल्लाह ताला पर, अल्लाह के रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों के साथ किसको निजात दी? वकानू यत्तकून, वो थे डरने वाले, तकवा करने वाले, उन्हें अजाब से बचा लिया गया। ईमान लाने वाले तो बचाए जाते हैं, लेकिन साथ ही शर्त यत्तकून की भी आती है। ईमान का हमें पता है, वैसे तो फिरौन और अबू जहल, बल्कि इब्लीस तक भी ईमान रखता था, अल्लाह को मानता है, जानता है कि अल्लाह ताला ही रब्बुल आलमीन है। फिरौन और अबू जहल जबान से इकरार ना भी करते हो, तब भी दिल में तो जानते थे। सिर्फ ईमान ही रखना बात नहीं होती है असल के, बल्कि यत्तकून भी, बचाने वाले भी हों अपने आप को, उस डरने वाले भी हों, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हों, अजाब से बचने वाले भी हों, अल्लाह के गज़ब से अपने आप को बचाने की कोशिश करने वाले हों, ऐसे बुरे आमाल से अपने आप को बचाते हों जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले हों, उन्हें हमने बचा लिया कहा जाता है। उन्हें हमने नजात दी जो ईमान लाने वाले थे और जो तकवा करने वाले थे। अब आगे कौम समूद के बाद एक और ऐसी कौम का तज़किरा आ रहा है जिसके बारे में अहले मक्का जानते भी थे। उनके करीबी इलाके में बसने वाली कौम थी, जहाँ से वो गुजरते भी थे मुख्तलिफ सफ़र के दौरान।
وہ واقف تھے اس قوم لوط سے. اور یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے وَلُوطًا کہہ کر. یہاں پہ کچھ جیسے معنی دے رہا ہے نا کہ کہنا کس طرح ہے، تو کیا مفہوم بن رہا ہے کہ اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، جس طرح سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ، سوال کا کہ کیا تاتونا تم لاتے ہو، الفاحشۃ کہا جا رہا ہے. فاحشہ کہنا جیسے کھلی ہوئی بے حیائی، بے شرمی، جس کی بے حیائی ہونے میں کوئی اختلاف اور نزاع نہ ہو، اس کی گنجائش ہی نہیں ہو. اور یہاں پہ الفاحشہ کہا گیا، خاص بے حیائی، وہ بری حرکت، وہ گندی حرکت جس میں وہ لوگ مبتلا تھے، قوم لوط مبتلا تھی. اور کہا جاتا ہو انتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھتے ہو. تو انتم تبصرون کہنا بھی کافی مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بصارت بھی دی، عقل شعور سے نوازا. ویسے تو بہت باشعور اور دیدہ ور بنتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لیے غلاظت پسند کر رہے ہو. انتم تبصرون کہنے میں تنبیہ بھی ہے ایک طرح سے، کہ ایک تو یہ کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ فاحشہ ہے، فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے فطرت میں رکھا ہوا ہے نا، برائی کو برائی سمجھتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، بصارت دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے. تو وہی بات یہاں یاد دلائی جا رہی ہے، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم دیکھتے بھالتے، تم جانتے بوجھتے اس گندگی میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہو، ایسی علانیہ بے حیائی کے کام کرتے ہو. یہ بھی ایک مطلب لیا گیا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ سے کہ بالکل علانیہ کرنے والے تھے، علل اعلان کرتے تھے. جیسا کہ سورہ عنکبوت میں کہا گیا وَتَأْتُونَ نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ، آیت 29 ہے، اور تم اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو. یعنی بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ لوگوں کے سامنے ہی وہ برائی کا کام کر رہے ہوتے تھے. ایک برائی ہوتی ہے نا جسے انسان برا سمجھے، اس کو کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ڈرے، تو اس برائی سے پھر رکنا آسان بھی ہو جاتا ہے. اور اتنی وہ برائی انتہا کو پہنچ جائے کہ اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ نعوذ باللہ آج کی طرح پراؤڈ ہو رہے ہوں، تو پھر وہ برائی تو پھر کس انتہا کو پہنچے بھی ہے. بالکل جس طرح انہوں نے پبلک بنا لیا تھا اس برائی کو، بالکل وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فحش کو پبلک بنانے کی کیسی کیسی کوششیں کی گئی ہیں اور مسلسل بڑھ رہی ہیں. بالکل چھوٹے معصوم بچوں کے کانوں تک بھی باتیں پہنچ گئی ہیں. پرائیڈ منتھ بنا کر تو سوچیں پورے 1 ماہ تک اسکول کے ایک ایک بچے تک کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اصل میں تو کیا ہو رہا ہے، اس برائی اور دوسری برائیوں میں مبتلا ہونے کے لیے جیسے پش کیا جا رہا ہو. معصوم، کتنے معصوم ذہن، چھوٹے سے ایلیمنٹری اسکول تک کے بچوں تک میں بھی وہ انہیں پتا ہے کہ آج یہ پرائیڈ منتھ منایا جا رہا ہے. کس طرح سے پش جیسے کر رہے ہیں، بالکل وہی بات جس طرح یہاں کہی جا رہی ہے کہ وہ تأتون نادیکم المنکر، سورہ عنکبوت میں کہا گیا، یہاں کہا جا رہا ہے وانتم تبصرون، کہ دیکھتے بالتے علل اعلان وہ کام کر رہے ہو. اس کے اب یہ مہینہ منا رہے ہیں، حالانکہ اس گندگی کو پروموٹ کرنے کی کوششیں تو سارا سال بھی بڑھ چڑھ کر ہوتی رہتی ہیں. اب اس صورتحال میں ہمارے سوچنے کا کام ہے کہ اس طوفان سے اپنی نسلوں کو ہم کیسے محفوظ رکھیں، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ ہماری اولادوں، ان کی اولادوں میں سے کوئی آ کر ہمیں سرپرائز کر دے. اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ حلال حرام کی تمیز ہم انہیں سنائیں، انہیں فتنوں کی اصل سمجھانے کی ہم پہلے کوشش کر لیں. پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت 55، اِنَّکُمْ، کیا تم، لَتَأْتُونَ، جو ہے لام زبر لا تاکید کے لیے، امفیسس کے لیے، البتہ تأتون الرجال، تأتون یہاں پہ عطا کے معنی ویسے تو آنا اور لانا ہے، لیکن تأتون الرجال جیسے تم مائل ہوتے ہو، ان کی طرف تم آتے ہو، الرجال مردوں کی طرف، شہوتم من دون النساء، شہوتن لذت کے لیے، شہوت کے لیے، من دون النساء چھوڑ کر عورتوں کو، عورتوں کے علاوہ. احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کی، عورتیں ہیں موجود، اپنی خواہش جائز طریقے سے، فطری طریقے سے پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے، اس کے مواقع دیے ہیں، اور تم کیا کرتے ہو. اِنَّکُمْ جو ہے وہ کس طرح سوال ہے. اب یہ سوال یہاں پہ ظاہر ہے کچھ جواب کے لیے نہیں، کس لیے ہے، بہت ہی حیرت اور کرائیت دلانے کے لیے. کیا تم یہ کر رہے ہو،
عورتیں موجود ہیں انہیں چھوڑ کر تم اپنی شہوت مردوں سے پوری کرنا چاہ رہے ہو، تم وہ یہ کام کر رہے ہو، مردوں کے پاس شہوت رانے کے لیے جاتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم ہو جاہل، تم جہالت کرنے والے ہو، جاہل قوم ہو. جہالت کا مفہوم یاد ہوگا، صرف علم کا اپوزٹ نہیں بلکہ حلم کا اپوزٹ بھی ہے. علم کا تو ہم جانتے ہیں، علم نہ ہونا وہ ایک جہالت ہے، لیکن ساتھ ہی حلم، جو جیسے سمجھے جو شخص جانتے بوجھتے علم رکھنے، عقل و شعور اور بصیرت رکھنے کے باوجود اپنے جذبات کے حوالے ہو جائے، اور وہ جذبات خواہ حس و ہوس کے ہوں، غصے نفرت کے ہوں، عشق و محبت کے ہوں، کسی تعصب کے ہوں، ان جذبات میں آ کر حدود توڑ دینا، آپے سے باہر ہو جانا، وہ سبھی کیا ہے؟ جہالت ہے. اردو میں بھی ہم جہالت پر اترنا جس طرح کہتے ہیں، اور بالکل انہی معنوں میں سورہ فرقان میں بھی ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہاں پہ عباد الرحمن کی صفات میں تھا کہ جب جاہل ان کے منہ آئے تو وہ کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. وہاں پہ جاہل اسی مفہوم میں ہے نا کہ جو جہالت پر اتر آئے اس سے تو وہ سلامتی کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے. ایک تو یہ مفہوم ہوا کہ اس طرح اپنے جذبات کے حوالے ہو رہے ہیں، اپنی شہوت کے حرص و ہوس کے حوالے ہو رہے ہیں. بل انتم قوم تجہلون، جو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. دوسرا ایک معنی یہ بھی کہ لا علمی بھی ایک لحاظ سے ہو سکتی، کہ اپنی ان بری حرکات کے انجام کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، اپنی لسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات نے انہیں جیسے مدہوش کر دیا ہے. ایسی بری خواہشات نے تم کو بالکل مدہوش کر دیا ہے. وہ ان کو تو کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کہ بل انتم قوم تجہلون، تم جاہل ہو، جہالت پہ اتر گئے ہو. وہ تو ان کی جو سب سے بڑی برائی اس قوم کی ہے. برائیاں بہت سی ہیں، ان کا حال پیچھے بھی پڑھ ہی چکے ہیں کہ کیسی کیسی برائیوں میں وہ مبتلا تھے، لیکن سب سے جو بڑی برائی، جو سب سے زیادہ نمایاں برائی ان کی تھی، اس کی طرف یہاں لوط علیہ السلام اشارہ کیا. اس کو وہ ٹوک رہے ہیں، اس پر وہ ٹوک رہے ہیں. وہ تو ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی قوم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ فما، بس نہیں، کان جوابات تھا جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، اللہ مگر یہ کہ قالو کہا انہوں نے اخرجو نکالو آل لوط من قریتکم، آل لوط کو اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز ہیں، یہ بڑے پاک باز جیسے بننا چاہتے ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں. اب قوم کا کیا جواب ہے؟ کہا ہی جاتا ہے بلکہ فما کانا، نہیں تھا جواب ان کا، یعنی جیسے صرف یہی جواب تھا ان کے پاس تو، کہ انہوں نے کہا کہ بس نکال دو لوط کے گھر والوں کو، اپنی بستی سے نکال دو. یعنی صرف بے حیا، بد کردار اور بد اخلاق ہی نہیں تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں، نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پر ٹوکنے والوں کا وجود تک گوارا نہیں تھا. بدی میں، برائیوں میں یا اتنے غرق ہو چکے تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور اس حد کو جو کوئی قوم جا پہنچے تو گویا وہ خود زبان حال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جو قول آ رہا ہے ان کے قوم کا کہ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ بڑی پاک باز بنتے ہیں. یہ کہنا کیسا ہے؟ جب لوگوں کو سمجھے خود بھی شریعت کے خلاف جانا ہو، اپنی منمانی کرنی ہو، فطرت کے خلاف جانا ہو، تو پھر وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اس طرح سے جملے سننے میں آ سکتے ہیں. اصلاح کے لیے کوئی اٹھے، ایک خاندان میں بھی کوئی اصلاح کی کوشش کر رہا ہو تو کس طرح کی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں کہ جیسے ملاؤں کی بات کہہ دینا، انہیں تو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے، یہ تو ملا نہیں بن گئی ہیں، مولانا مت بنو. تو یہ سب باتیں اس طرح کی کر کے جسے خاموش کروا دینا چاہتے ہیں نا. اصلاح کرنے والی زبان کو بند کروانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی جاتی. تم تو کیا بن رہے ہو، بڑی پاک باز بن رہے ہو، ججمنٹ مت پاس کرو. بالکل اسی طرح کی بات ہے. وہ بھی وہ بات کہتے ہیں اور ان کو تو اپنے بستی سے ہی نکال دو. اب یہ نکال دو کہنے والے، چاہے وہ جو ایک تو ہوتے نا بڑے بڑے سرغنے ہر قوم میں،
ان کے لیڈر جو بنے ہوئے ہوں برائیوں کے، وہ عوام کو اس طرح کے نعرے سکھاتے ہیں، عوام کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اور لوگوں کو، اپنی قوم کے ایک دوسرے کو جیسے بھڑکا رہے ہوں کہ ان کو تو نکال ہی دینا چاہیے، یہ تو بڑی پاک باز بن رہے ہیں، ہمیں اپنے منمانی کرنے نہیں دیں گے، ہمیں ٹوکنے والے ہیں، ان کی زبان کو بند کر دیا جائے۔ اور کہا گیا آیت 57 فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو۔ اور بھی واقعات ہم پیچھے ہی پڑھ تو چکے ہیں، تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، یہاں جو بات ہے وہی دیکھ لیں۔ اب یہاں لوط علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دے دی وہ بات آتی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اصل بات یہ کہ ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناها، مقرر کر رکھا تھا ہم نے، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، غبرہ پیچھے رہنا، پیچھے رہ جانا، غابرین پیچھے رہ جانے والے، تو جو ان کی بیوی تھی اس کی بھی قسمت میں یہ تھا، وہ بھی اصل میں پیچھے رہنے والی تھی۔ یہاں پہ جس طرح کہا گیا کہ ہم ہیں جس نے اسے نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، پیچھے قوم سمود کے حوال میں تھا کہ ہم نے اہل ایمان کو نجات دی جو تقوی رکھنے والے تھے۔ ابھی جو جہاں جس آیت سے ہم نے شروع کیا، حضرت صالح علیہ السلام پر کچھ ایمان لانے والے بھی تھے۔ یہاں پہ حالات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، پوری بستی میں ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا، دوسری جگہ قرآن میں کہا بھی گیا، اور اس گھر میں سے بھی ان کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی تھی، بتایا گیا کہ کوئی گھر اہل ایمان کا دوسرا تھا ہی نہیں۔ اور اس کے لیے آتا ہے قدرناها من الغابرین، کہ مقرر کر رکھا تھا ہم نے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو۔ جو عذاب اس کی قوم کو ملنا تھا وہ اس کے لیے بھی طے تھا، پہلے سیدھے سے عذاب طے ہو۔ یہاں پہ تو بس پیچھے رہنے والی کہا گیا، لیکن دوسری جگہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بیوی کی بات ہے، بیوی تھی جس کے لیے کہا گیا تھا کہ پیچھے رہنے والی ہو، اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ اب بیوی کا تذکرہ بھی جہاں بھی لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آتا ہے وہاں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے نا۔ اب یہ بار بار جو اس کا تذکرہ آتا ہے کیوں ہے؟ یا ہماری یاد دہانی کے لیے کہ اگر انسان اپنے عمل کی خود فکر نہ کرے تو اللہ کے برگزیدہ نبی بھی اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی اسے بچا نہیں سکتے، وہ بھی کچھ کام نہیں آتا۔ یہاں تو بیوی کی بات ہے، نوح علیہ السلام کے تو بیٹے کی بات تھی۔ نوح علیہ السلام جو 900 سال تک تبلیغ کرنے والے، وہ بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، بچانا تو دور کی بات ہے، ان کو دعا تک کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے بارے میں کوئی بات کرنے تک کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، یہاں بھی پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ وہ تو پیچھے رہنے والی ہے، اس کو تو پیچھے ہی چھوڑ دیا جانا ہے۔ ایک بات یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ نبی کی بیوی نہ مشرک ہو سکتی ہے نہ بدکار، کہ یہاں پہ جس طرح عذاب میں مبتلا ہونے والے جو لوگ تھے، جو بدکاری میں جن برائیوں میں مبتلا تھے، وہ ویسے بھی اس قوم کے مردوں کی بات آتی ہے کہ وہ جیسے شروع ہم نے آیت پڑھی نا کہ تم اپنے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تو بیوی تو ان کی اس برائی میں تو مبتلا نہیں تھی، اس بدکاری میں مبتلا نہیں تھی، لیکن اپنی قوم کے ساتھ تھی، اس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ ان کی برائیوں سے نفرت کرنے کے بجائے، ان کی برائیوں کو برا سمجھنے کے بجائے، وہ ان سے محبت رکھنے والی، ان سے تعلق رکھنے والی، ان کا ساتھ دینے والی تھی، دل ان کے ساتھ تھا، اس وجہ سے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہ بات کتنی سوچیں کیسی الارمنگ ہے، کتنا بڑا کھٹکا، کیسے خطرے والی بات ہمارے لیے بھی ہے نا، خصوصاً نئی نسل کے لیے بھی، کہ کس طرح آج ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے بچوں، ہماری نسل کی ویسے اکثریت الحمدللہ اس گناہ میں، ان گندگیوں میں انوالو نہیں ہے، اس سے بچی بھی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ بچی رہے۔ کچھ ہے جو مسلمان ہو کر بھی یہ گروپس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اکثریت ظاہر ہے ویسی نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کوششیں میڈیا پر جو ہونے والی زبردست کوششیں ہیں، اس کے نتیجے میں جیسے مظلوم بن کر جس طرح ہمدردیاں سمیٹی جاتی ہیں، نئی نسل کی اکثریت بھی ججمنٹ پاس نہ کرنے، ڈسکرمنیشن نہ کرنے کے جو خوبصورت نعروں کے دھوکے میں انہیں مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور یہ ہمدردی پھر برائی کو برا سمجھنے نہیں دیتی۔
اس گندگی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسی سازشیں ہو رہی. یہ سب پردے ہیں نا، یہ ساری باتیں، یہ جو نعرے ہیں، اس کے پردے میں اصل تو گندگی کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں. کتنی گہری سازشیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہر ایک کو نعوذ باللہ وہ بنا دیا جائے، بلکہ اگریسولی کام ہو رہا ہے. تو وہ سمجھ نہیں پاتے. تو ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری پھر کس قدر بڑھ جاتی ہے. ہمیں اپنے بچوں سے، ہمارے بچوں کو ان کے اپنے بچوں سے بات کرنے، پہلے سے سمجھانے، سازشوں سے آگاہ کرنے، گندگی کو سمجھنے، غلاظت کو غلاظت سمجھ لینے، انہیں ہم پہلے سے جیسے سمجھا دیں تک بات ہم پہنچانے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. تو جتنی اگریسولی وہ کوشش کر رہے ہوں، اتنی اگریسولی ہم بھی تو حق کو پھیلانے والے ہوں، برائی کو برائی ثابت کرنے والے ہوں، برائی سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. اب آیت 58 میں آتا ہے وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسایا، علیہم ان پر، مطرا بارش، فساء برا تھا، مطر المنذرین بارش ڈرائے جانے والوں کے لیے. مطرا بارش کے لیے ویسے تو کوئی 9 الفاظ قرآن میں آئے ہیں. مطرا بارش کے لیے عام لفظ ہے، جیسے پانی برسے یا کوئی اور چیز، سب کے لیے مطرا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اور امطرا کے معنی بارش برسانا. لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دے کر، انہیں تو نجات دینے کے بعد پہلے آئی نا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور انہیں نجات دینے کے بعد پھر قوم پر ایک بارش برسا دی گئی. وہ بارش کیسی بارش تھی؟ سورہ ہود کی آیت 82 میں کہا گیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے. مُصَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے جیسے خود انہیں عذاب دینے کے لیے ہر پتھر کو نشان رکھا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس کو جا کر لگنا ہے، کیا ہونا ہے. اور بھی اس عذاب کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں، ان کے جرائم کی بھی تفصیل، ان کا عذاب کس طرح سے ہوا. کہیں ان کی قوم کو جیسے تل پٹ ہو جانے والی بستیاں کہا گیا، اور بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اصل جاننے والے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. قرآن اور صحیح احادیث کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات ہیں جس کا ذکر آتا کتابوں میں مختلف، لیکن اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے نا. زلزلہ آئے، پوری بستی الٹ دی جائے. زلزلہ ہی آئے تو کیا ہوتا ہے، پوری چھتیں نیچے آ جاتی ہیں، بنیادیں اوپر چلی جاتی ہیں نا. تو وہی تل پٹ ہو جانا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے نا. اور پھر بارش کا برسنا بھی کس طرح سے ہو سکتا ہے. اب وہ جو اوپر سے ہی جیسے جس طرح نازل کرنے کی بات آتی ہے، اوپر سے کوئی برسائی گئی ہو، آتش فشائی پھٹے تو کس طرح پتھر نکل کر پھر واپس آ کر ایک ایک کو لگتے ہیں نا. وہ بھی پتھروں کی بارش ہی محسوس ہوتی ہے. آندھی سے بھی زبردست قسم کے کنکر اس طرح سے آ کے ایک ایک کو لگے اور خاتمہ کر دیں. جو کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات جاننے والا ہے. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی شدید عذاب تھا جس میں وہ مبتلا کیے گئے. سب کے سب، ہر ایک کے لیے نشان زدہ پتھر تھا جس کے ذریعے وہ ان کا خاتمہ ہوا. پوری بستی کا خاتمہ کر دیا گیا، پوری بستی کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے کی بنا پہ عذاب آتے نا. اس کی ایک مثال قوم سمود کی ہمارے سامنے رکھی گئی، اور دوسری مثال اب یہ قوم لوط کی اخلاقی برائیوں کی ہے. عذاب رسیدہ قوموں کے احوال اور ان کے جرائم کی طرف پچھلی سورہ شعراء میں بھی بہت ہی پر اثر، بہت ہی پرزور کلام کے ذریعے اشارے کیے گئے تھے. اب ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ انسانوں کے یہ جرائم کس طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. خصوصاً آج کی دنیا میں تو وہ سارے جرائم ہی جیسے سر چڑھ کر بول رہے ہیں. پچھلی قومیں تو ان میں سے ایک جرم پر تباہ کر دی گئی تھی، اور آج سوچے تو وہ سارے جرائم جیسے کرنے والے ہوں. یہی قوم لوط کا اتنا بڑا جرم اور کیسی گندگی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی تھی انسانوں میں. یعنی آج اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی نا کہ جیسے کوئی فطرت میں ہے انسانوں کی، کچھ انسان بنے اس طرح ہیں جیسے وہ مجبور ہے بیچارے. حالانکہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا.
کچھ لوگ اس طرح کے تو ہو سکتے جنہیں اس قابل نہ ہو کہ یہ صحیح طرح سے اپنی ضرور شہوت کو پوری کریں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں نا. لیکن جس طرح سے پروموٹ کر کے لوگوں کو بنایا جا رہا، اصل تو شیطانی کوششیں ہوتی ہیں نا. شیطان جس چیز سے منع کیا گیا ہو اسی میں انسان کے لیے دلچسپی پیدا کر دیتا ہے نا. جس طرح ایک ہی درخت سے روکا گیا تو وہی درخت کا پھل کھانے کے لیے پیچھے پڑ گیا کھلوانے کے لیے، بالکل اسی طرح اتنا سارا حلال ہے، اتنی بہترین طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سبھی کچھ دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے. اسے چھوڑ کر جو چیز بالکل غیر فطری ہو، جس میں اپنی نسل کی تباہی ہو، اپنے آپ ہی کو بیماریوں میں مبتلا بھی کرنا ہو، اپنے اندر ہی گندگیاں پیدا کرنی ہو، عورتوں کو محروم کر دینا ہو، یا کس طرح کی کتنی گندگیوں کی انتہا ہے نا، اس میں مبتلا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور انسان اس کے لیے آج ہمدردیاں رکھ رہے ہوں کہ ہاں وہ بیچارے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، یا جو ہم کرنے والے ہیں ہم اس پر بہت پراؤڈ ہیں کہ اس کا ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نسلوں کو تو ہم بچا لیں، ان تک بھی بات پہنچے، انہیں بھی بچانے والے ضرور کچھ لوگ ہوں، اور اپنی نسلوں کو تو ہم ضرور بچا لیں انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے پوری انشاءاللہ ہم کوشش کرنے والے ہوں. اس صورت میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے دو بالکل مختلف، دو متضاد طرز عمل بتائے گئے. فرعون، ثمود اور قوم لوط بھی اپنے اپنے زمانے میں خوب نوازے گئے. اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، طاقت اور دولت و ثروت سے نوازا، اور اسے پا کر وہ بہک گئے. اقتدار، طاقت اور دولت کے نشے میں مست ہو گئے. انہیں سیدھا راستہ دکھانے والوں ہی کی جان کے در پہ ہو گئے. تو ان کا کیا انجام ہوا وہ بتا دیا گیا، جو ابھی ہم نے دیکھا قوم سمود کا، قوم لوط کا، پیچھے فرعون کا انجام بھی پڑھائے ہیں. اور دوسری طرف اسی صورت میں ہم حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی مثال دی. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے خوب نوازا، اور جتنی نعمتیں عطا ہوئیں اتنا ہی وہ اپنے رب کی بندگی اور اس کے شکر کے لیے جھک گئے. کس طرح سے جب واقعات آتے ہیں اس صورت میں بھی، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ بھی، جس وقت نعمت ہو رہی ہو، اللہ کی بڑی نعمت ہو، وہ اور زیادہ اللہ کے شکر سے جھک جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سنتے ہیں، فوراً اب فکر ہو جاتی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ مجھے آپ کی شکر پہ قائم رکھ دے، شکر کی مجھے توفیق دے. شکر کی بہترین مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. ملکہ سبا کے سامنے بھی حق آتے وہ جھک گئی. ایک یہ طرز عمل ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک وہ طرز عمل ہے جس کی طرف شیطان لے جاتا ہے، جس کی طرف جانا کیسی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے، دنیا کی تباہی بھی اور آخرت کی تباہی بھی. اللہ تعالیٰ اس تباہی سے ہمیں محفوظ رکھے. اچھا، یہ بھی کہا گیا یہاں پہ کہ فساء، اور کیسا برا تھا، مطر المنذرین، بارش میں المنذرین، وہ لوگ جو ڈرائے گئے، جن پر انذار کیا گیا. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے والا ہے، ان پہ انذار کیا جاتا. وہ منذرین تھے، ڈرائے گئے تھے. ایک تو منذر اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی ہر ایک کے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس ضمیر بھی ہے جو انہیں ٹوکتا ہے ہر برائی پہ. لیکن جب اتنا بڑا ایسے پوری بستی جو تباہ کر دی جائے، پوری بستی جب برابر کر دی جائے عذاب کے ذریعے سے، تو وہ تو پھر کیسی قوم ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے جو متنبع کرنے کے لیے منذر ان کے پاس آ چکے تھے، انہیں ان کے اعمال کا انجام بتا دیا گیا تھا، تبھی بھی وہ بستیاں اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں. قوم لوط کے شہر تھے، ان کے نام سدوم اور عمورہ تھے، مشہور جو شہر تھے ان کے بڑے، ویسے تو کئی تھے. تو کس طرح پوری کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، لیکن کس لیے کہ انہیں خبردار کر دیا گیا تھا. اس میں ہمیں بھی سمجھنے کی بات ہے. آج ہم دعائیں تو بہت کر رہے ہو کہ جو مفسد ہیں، دنیا میں فساد کرنے والے ہیں، اتنی سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے. لیکن بیچ میں ہمارا بھی ایک کام ہے، ہمیں بھی انذار پہنچانے کی ضرورت ہے. جتنا جس کے بس میں ہو، جتنا جو کر سکتا ہو، وہ کوشش تو کرے. انسان ان حق کو پہنچانے کی کوشش تو کرے ان لوگوں تک، پھر اللہ تعالیٰ ان سے آگے نمٹنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو نجات دینے والا ہے اور ان کو پکڑنے والا ہے.
اور پھر کہا جاتا قل الحمدللہ، قل کہہ دو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام اور سلام ہے علی عبادہ اس کے بندوں پر، علی عبادہ الذین اصطفیٰ اس کے بندوں پر جو منتخب ہے، جنہیں اس نے چن لیا، منتخب فرمایا۔ اللہ، آج کا جو مد ہے وہ ایک الف جو ہے حمزہ وہ اللہ کا ہے، دوسرا الف زبر ہم پڑھ رہے تھے نا سوال کے لیے آتا کیا، تو دو زبر مل کر مد بن رہا ہے اللہ، کہ کیا اللہ تعالی خیر بہتر ہے، اما یا وہ جو یشرکون جو شرک کرنے والے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے۔ اس آیت کے بعد آگے سورت کے خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں، اور اوپر جو واقعات سنائے گئے ان کا حاصل جیسے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بہت ہی پر اثر انداز میں توحید کی طرف بلایا گیا۔ ابھی جو آگے خاتمے کی آیات آ رہی ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کی بھی آیت ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ آیت پیچھے گزرنے والی جو بحث تھی اس کا خاتمہ بھی ہے، جو بات پیچھے چل رہی تھی وہ اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اور جو آگے آیات آ رہی ہیں اس کی تمہید بھی ہے۔ کس طرح سے جیسے کوئی خطبہ شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی تعریف، اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور آخر میں بھی یہاں پہ یہ آیت وہ کام کر رہی ہے، کہو الحمدللہ، بلکہ کہو کہا جاتا ہے، کہو کہنے سے کیسے جیسے ہمیں بھی ہدایت ہو رہی ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہو الحمدللہ۔ ابھی پچھلی آیات میں قوم سمود اور قوم لوط پر اتنے دردناک عذاب کی تفصیلات ہم نے دیکھی، اور پھر کہا جاتا الحمدللہ کہو، کہ کس طرح اللہ کے عدل اور رحمت کی نشانیاں اللہ نے دکھائیں، سرکشی کرنے والوں کو پکڑا بھی، اور اپنے منتخب اور برگزیدہ بندوں کی نصرت فرمائی، کیسے کیسے مشکل حالات میں وہ تھے، کس معجزانہ طریقے سے اللہ نے انہیں نجات دی۔ قل الحمدللہ کہو الحمدللہ، سارے شکر کا سزاوار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اسی کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام اللہ کی طرف سے، یہ سلام کی بات، سلامتی کی بات جو آ رہی ہے، کچھ انسانوں کے اتنے برے انجام کے بعد کیسی بری بارش تھی جو برسائی گئی، فساء مطرا، کچھ تھے جن کے بارے میں کہا گیا انا دمرناہم وقومہم اجمعین، قوم سمود کا کہ بے شک تباہ کر دیا ان کو اور ان کے قوم کے سب کو۔ اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجنے والا ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کیا۔ اصطفیٰ کا لفظ صفا کے اس کے معنی پاک ہونا، اصطفیٰ جب کہیں تو معنی ہوتے ہیں پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں سے برگزیدہ کیا۔ اصطفیٰ ویسے تو یہ بھی ہے کہ انبیاء کے لیے بھی آتا، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ چنے ہوئے، سب سے زیادہ چنے ہوئے پاکیزہ بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بس یہ چنے ہوئے، یہ منتخب بندے انبیاء کرام تو ہیں ہی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائی، اپنی رحمت سے انہیں بری قوموں سے پہنچنے والی اذیتوں اور کرب سے بھی نجات دی، وہ بھی کتنی تکلیفیں انہیں پہنچا رہے تھے اس سے بھی بچایا، اور ان پر آنے والے عذاب سے بھی انہیں نجات دی، انہیں محفوظ رکھا۔ یہ سلامتی اور نجات اللہ کے ان بندوں ہی کے لیے ہے جنہیں وہ دعوت حق اور خدمت خلق کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ ان کے دشمن کتنا ہی زور لگائیں، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی حمایت فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے حق کا بول بالا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو ان پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام کا اعزاز پانے والے صرف انبیاء کرام ہی
نہیں سلامتی کے مستحق ہوتے، بلکہ جیسے سورہ طٰہٰ میں کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو پیغام پہنچاتے ہوئے فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، جو بھی راہ راست کی پیروی کرے۔ اس آیت ویسے کتنی خوشخبری ہے نا، من اتبع الہدیٰ، جو بھی ہدایت کے پیچھے جائے، جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت پر چلنا چاہے، والسلام، اس کے لیے سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا سامان ہے اس کے لیے۔ آخرت میں بھی اہل ایمان اور اہل جنت پر اللہ کی طرف سے سلام بھیجے جانے کی بات تو قرآن میں بار بار آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے اور انبیاء پر سلام بھیجنے کے لیے ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے نا یہ جو اس آیت میں، قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اس لیے یہ خطبے کے شروع میں بھی اکثر استعمال ہوتا اور خطبے کے اختتام پر بھی، اور پھر کہا جاتا اللہ خیر اما یشرکون۔ اب سوال سامنے رکھا گیا، اس کے آگے بھی، ویسے اس کے آگے کی آیات جو آئیں گی ان میں بھی سوال پر سوال رکھ کر سوچنے کی دعوت ہے، غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ کے معنی سوال تو ہوتے، لیکن سوال جیسا ہم نے سمجھا اصل احساس دلانے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ کوئی ایک بات بیان کر دی جائے تو جو اثر ہوتا ہے اس کی نسبت کوئی سوال کی طرح بات کریں تو زیادہ اثر ہوتا ہے نا، زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہاں پہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ خیر اما یشرکون، کہ خیر بہتر ہے، اللہ بہتر ہے یا وہ جو شرک کرتے ہیں۔ اب یہ سوال ایک تو بہت ہی زوردار طریقے سے سامنے تو رکھا گیا، اگرچہ دنیا کے تمام مشرکین اللہ کے مقام اور اپنے بنائے ہوئے شریک کو خوب جانتے ہیں، یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا، جن کو شریک کیا جاتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ ہے، جو بتوں کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بڑی ہستی ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہوں، اپنے نفس کی خواہشات کی بندگی کرنے والے ہوں، وہ سبھی جانتے ہیں کہ خالق السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور کہاں وہ جو اللہ کے خلق میں سے ہوں۔ لیکن سوال کی صورت میں رکھ کر یہاں ان کے عقیدوں کی جیسے آئرنی واضح کی گئی کہ ایک طرف اللہ کو خالق و مالک مانتے ہو، دوسری طرف اس کی ادنا مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہو، اپنی مرادیں مانگتے ہو ان سے۔ اس سوال کے ذریعے انہیں سوچنے کی دعوت ہے کہ خود ذرا موازنہ کریں، خود مقابلہ کر کے دیکھیں اللہ رب العالمین کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا رحمتیں ہیں، اس کی کیسی قدرت ہے، اور جنہیں تم شریک کرتے ہو وہ کیا طاقت رکھتے ہیں، کیا اختیار ان کے پاس ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون میں جو سوال ہے وہ یہ سوال ویسے تو ہر شرک کی جڑ ہلا دینے والا ہے۔ جب اصل خیر اللہ کے پاس ہے، اس سے بہتر خیر کہیں اور مل نہیں سکتا، پھر انسان کیوں اس طرف جائے۔ اور یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے کہ ہر طرح کے جو پوٹینشل معبودان غیر اللہ ہو سکتے ہیں، اپنا نفس، خواہشات، حب دنیا، حب جاہ، وہ سب ہماری نظر میں زیادہ مقام رکھتے ہیں، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا ہمارے دل میں کیا وہ مقام ہے جو اس کا ہونا چاہیے۔ اس حقیقت کو یاد دلانے کے لیے پھر آگے بھی بہت ہی زبردست آیات آ رہی ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے غور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔